रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर 7th क्लास के लिए है और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। और इसमें हम देखेंगे कि मुग़लों की जो बरसगीर में हुकूमत थी, मुग़लिया सल्तनत, उसका जो इंतज़ामी ढांचा था उस पे हम बात करेंगे। मरकज़ी जो इंतज़ामी ढांचा था कि किन किन ओहदों के तहत जो है ये मरकज़ी हुकूमत को मुग़ल बादशाह जो है वो चलाते थे। इससे पहले हमने आपके साथ मजहबी जो पॉलिसी थी मुग़लिया सल्तनत के अंदर उस पे हमने बात की। इसके अलावा मुग़लिया सल्तनत में जो है तालीमी हवाले से क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी गई, अवामी जो फलाह बहबूद होती है उसके हवाले से क्या क्या काम हुए, आर्ट्स और साइंस में क्या क्या काम किए गए, मौसीकी के हवाले से क्या क्या मुग़लिया सल्तनत में जो है कहें कि तरक्की हुई। इसी तरह ख़ताती के हवाले से या मतलब तस्वीरें बनाना और ये सारा जो मजहबी पॉलिसी के साथ साथ फिर सबसे अहम जो है जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि मुग़लिया दौर का जो फ़न तामीर था वो किस तरह था, कौन कौन से अहम इमारतें बनाई गईं, किस किस के दौर में ये इमारत मतलब कायम हुई, तो उस पे हमने आपसे बात की। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि इंतज़ामी जो ढांचा होता है या इंतज़ामात किस तरीके से चलाए जाते हैं, कौन किसके महतात होगा, कौन आला इख्तियारात का मालिक होगा या उसके नीचे फिर इख्तियारात किस तरह तकसीम उसकी की गई है, तो इस पे हम बात करेंगे। बादशाह जो था, इस मरकज़ी मुग़लों की मरकज़ी हुकूमत का जो सबसे मेन की कह लें कि एक ओहदा था वो बादशाह था। वो समझें कि जो मुग़लिया सल्तनत थी या मुग़ल बादशाह थे वो उनकी कोशिश तो रही कि सलातीन दिल्ली की तरह वो भी इस्लामी नुक्ता नज़र से जो है अपनी हुकूमत को चलाएं और अपने आप को जो है इस्लाम के असूलों के मुताबिक लेके चले। लेकिन उनका ये होता था कि उनके ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो है वो कानून का दर्जा इख्तियार कर जाते थे। अगर बादशाह कुछ कह देता था तो वो एक किस्म का कानून बन जाता था। और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा ओहदा था। और एहतसाब के उसमें भी बादशाह मतलब नहीं आता था, जो कि उन्होंने नीचे हम पढ़ेंगे कि मुहतसिब का एक ओहदा भी बनाया हुआ था। और बादशाह जो है वो तमाम तकर्रियाँ करता था। तमाम बड़े ओहदे, चाहे वो सूबेदार होते थे, चाहे वो काज़ी उल क़ज़ा था या दीगर जितनी अहम बड़े ओहदे थे, वज़ीर बनाना, वकील सल्तनत जो वज़ीर आज़म है, सबको जो है वो उसका इख्तियार था। बादशाह उसको बनाता भी था और उसको माज़ूल भी करता था, हटा भी सकता था उनके ओहदे से। और इसी तरह उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। बादशाह के नाम के जो है सिक्के जो हैं वो ढाले जाते थे, मुख्तलिफ सोने चांदी तांबे के जो है सिक्के मुनक़्क़श किए जाते थे। और इसी तरह ये उसके मुल्क के अंदर अवाम की जान व माल का ख्याल करना, इंसाफ फराहम करना, अमन व अमा कायम करना, ये अहम बड़े बड़े जो कह लें कि उमूर थे वो बादशाह के कंट्रोल में आते थे। तो इसी तरह इसके साथ फिर इस ओहदे के बाद जो है बादशाह, क्योंकि कह लें कि सब कुछ उसी के इख्तियार में था, और उसके बाद फिर जो दूसरा ओहदा बनाया गया वो वकील सल्तनत कहा जाता था उसको। वकील सल्तनत से मुराद ये था कि वज़ीर आज़म आप कह लें। जब हुमायूं की बेवक्त मौत हुई तो उस वक्त क्योंकि अकबर छोटा था, तो जलालुद्दीन अकबर के छोटे होने की वजह से, कम सन होने की वजह से जो बेरम ख़ान था उसको वकील सल्तनत बना दिया गया, वज़ीर आज़म बना दिया गया। और आपने देखा कि उसने बहुत ज़्यादा इख्तियारात वो कंट्रोल उसमें आ गए और तमाम उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो गया और एक बड़ा बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। तो ये एक, ताकि जब तक अकबर जो है वो बड़ा हो जाए और अमूर को और मामलात को समझने की उसके अंदर फ़ाहम जो है वो मज़बूत हो जाए, अक्ल जो है तो वो समझदारी आ जाना, तो उसके बाद फिर वो अमूर को संभाल लेगा। उससे पहले एक वकील सल्तनत हो जो कि सल्तनत का एक किस्म का वकील हो, बाकायदा वो बादशाह वाले इख्तियार ना हो। ये एक मुग़लों ने ओहदा रखा है उनके मतलब हालात के पेश नज़र। तो फिर अकबर ने किस तरह बेरम खां से जो है अपनी वो ली मतलब उससे छुटकारा पाया, ये भी एक फिर तारीख़ में एक वाक़या है बाकायदा। इसी तरह फिर आसिफ जा भी एक
اہم وکیل سلطنت گزرے ہیں، اور اسی طرح مرزا عزیز جو ہیں یہ اہم مطلب وزیر اعظم گزرے ہیں، مونم خان، اسی طرح جس طرح بیرم خان ایک اہم وزیر اعظم تھے تو مونم خان بھی ایک بڑے اہم وزیر اعظم گزرے ہیں۔ اس کے بعد وزیر کا عہدہ تھا، مطلب یہ وزیر اعظم کے بعد جو ہے وزیر کا عہدہ بنایا گیا۔ وزیر کا عہدہ یہ تھا کہ ویسے وزیر کے لفظی معنی ہے کہ بوجھ اٹھانے والا، کیونکہ وزیر جو ہے وہ کسی بھی بادشاہ کا اور اپنے سے اوپر والے عہدہ رکھنے والے کا جس کا وہ محتاط ہوتا تھا، وہ اس کا تمام امور کو وہ سنبھال لیتا تھا، ان کو چلاتا تھا، ان کے حوالے سے وہ بادشاہ کو باخبر رکھتا تھا، تو اس لیے اس کو وزیر کہا جاتا تھا۔ اسی طرح آصف جاہ، اسد اللہ خان، سعد اللہ، یہ بڑے بڑے مطلب وزیر گزرے ہیں۔ ابو الفضل جو ہے یہ بھی بڑا مطلب قابل وزیر گزرا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دیوان کا عہدہ تھا، یہ اس وقت کا وزیر خزانہ کہلاتا تھا۔ خزانے کے تمام امور کا ریکارڈ رکھنا، اس حوالے سے بادشاہ سے مشاورت کرنا، بجٹ بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وزیر خزانہ کے اس میں آتا تھا۔ یہ بھی ایک اہم عہدہ تھا اس وقت کا، دیوان کا جو ہے عہدہ تھا، اور آمدنی کا حساب کتاب رکھنا۔ اور اس کے بعد جو ہے میر بخشی کا عہدہ رکھا گیا۔ بخشی جو ہے وہ صوبائی لیول کے فوج کے آفیسرز ہوتے تھے۔ میر بخشی مطلب بخشیوں کا بھی امیر جو ہے کہلاتا تھا، بڑا ہوتا تھا، سمجھیں کہ یہ وزیر دفاع تھا یا فوجی امور کو کنٹرول کرتا تھا، فوجوں کی تنخواہیں دینا، فوجوں کا مطلب بجٹ مرتب کرنا، فوجی جو نئی بھرتیاں ہوتی تھی سپاہیوں کی، مختلف عہدے سپاہیوں کو اور آفیسرز کو دینا، وہ اس کا جو ہے وہ ریکارڈ مطلب یہ رکھتا تھا۔ اسی طرح پھر جو ہے باقی جو فوجی مہمات ہوتی تھیں، کہیں پہ بھی کوئی فوجی چڑھائی ہوتی تھی، جنگی مطلب کاروائیاں ہوتی تھیں، ان کا بھی وہ سربراہ ہوتا تھا، ان کی نگرانی بھی کرتا تھا، اور اس حوالے سے وقتاً فوقتاً بادشاہ کو بھی وہ باخبر رکھتا تھا۔ یہ مطلب ایک میر بخشی کا کام تھا۔ اسی طرح میر سامان ایک ہوتا تھا جو کہ سرکاری کارخانے ہوتے تھے، ان کا ریکارڈ رکھنا، کارخانوں میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کاریگروں کی نگرانی، ٹھیک ہے، ان کے امور کو سنبھالنا، ان کو تنخواہیں دینا، ٹھیک ہے، ان کا جو اوقات کار ہوتا ہے، ٹائم جو کام کرنے کا وہ طے کرنا۔ پھر جو سرکاری گودام ہوتے تھے ان کا مطلب ریکارڈ رکھنا، سرکاری گوداموں میں کتنا مال پڑا ہے، اس کا حساب کتاب، خرچ آمد، اس کا باقاعدہ رجسٹر بنانا، اور اس حوالے سے بھی مرکزی حکومت کو اور بادشاہ کو آگاہ رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا، یہ میر سامان کا جو ہے کام ہوتا تھا۔ اسی طرح پھر صدر و صدور ہوتا تھا جو کہ مختلف صوبوں کے صدر ہوتے تھے، مذہبی امور کے، مذہبی معاملات کے وہ سربراہ ہوتے تھے صوبائی لیول کے۔ ان کا جو مرکزی لیول کا عہدہ تھا وہ صدر و صدور کہلاتا تھا، مطلب صدر کا جو مختلف صوبوں کے صدر ہوتے تھے، مذہبی امور کے سربراہ ہوتے تھے، ان کا بھی وہ بڑا کہلاتا تھا۔ سمجھیں کہ مرکزی مذہبی امور کا جو ایک وزیر ہوتا تھا، سربراہ ہوتا تھا، اس کو صدر و صدور کہا جاتا تھا۔ وہ مختلف جو مرکزی لیول کے کام تھے، امور تھے، اس کو دیکھتا تھا۔ مؤذن کا تقرر کرنا، مذہبی جو ائمہ وال جماعت ہوتے تھے ان کا تقرر کرنا، خطیبوں کا تقرر کرنا، جو دینی مدارس ہوتے تھے مرکزی لیول کے حوالے سے، دینی طلاب ہوتے تھے، ان کے وظائف مقرر کرنا، ان کو مختلف جو ہے اس مذہبی حوالے سے بے دینی کا ملکی لیول پہ بھی اور صوبائی لیول پہ جائزہ لینا، ان کا خاتمہ کرنا، یہ مذہبی حوالے میں جو دینی حوالے سے جو کہہ لیں۔ پھر اسی طرح یہ صدر و صدور کا جو عہدہ تھا، مذہبی معاملات کو دیکھنا، بے دینی کے اوپر کنٹرول کرنا، اور مذہبی حوالے سے جو قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی مسائل ہوتے تھے ان کو یہ مرکزی لیول پہ اس پہ نگاہ رکھتا تھا۔ تو اس کے ساتھ پھر جو اہم عہدہ تھا وہ تھا قاضی القضاء کا، جو سرکار میں قاضی ہوتے تھے، پرگنے میں سمجھیں کہ قاضی، ان کے اوپر نگاہ رکھنا، اسپیشلی جو سرکار صوبے لیول پہ قاضیوں کا تقرر، اور سرکار لیول پہ، مطلب کیونکہ صوبہ تھا، مرکز تھا، صوبہ تھا، سرکار، پرگنہ اور دیہات، یہ مرکزی لیول کی جو اکائی تھی، حکومت جو ہے مغلوں نے چلائی،
تو اس کے ساتھ پھر یہ قاضی القضاء، قاضیوں کا بھی قاضی ہوتا تھا، یہ سمجھیں کہ بڑا جج تھا، یہ فوجداری لیول کے اور دیگر امور کے اوپر یہ فیصلے کرتا تھا، مطلب انصاف کرنا اور لوگوں کو انصاف پہنچانا، اور انصاف کے ساتھ ساتھ مطلب جس طرح قاضی القضاء کا کام تھا، اسی طرح صدر و صدور ان دونوں کا یہ بھی ایک اہم کام تھا کہ جو کہہ لیں کہ چھوٹی ایج کے لوگ ہوتے تھے یا عقلی طور پہ مطلب دیوانے تھے، یا کہہ لیں کہ یتیم چھوٹے ہوتے تھے، ان کی زمین اور جائیداد کا خیال رکھنا، اور دیگر مطلب معاملات جو کہ خاندانی حوالے سے ناانصافیاں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ اس کے زمرے میں آتا تھا۔ محتسب کا ایک عہدہ بنایا گیا، احتساب کرنے والا، وہ احتساب رکھتا تھا، وہ مختلف سرکاری جو عہدہ دار تھے، سرکاری جو مطلب اہلکار ہوتے تھے، ان کے امور کے اوپر نظر رکھنا، ان کے حوالے سے اگر کوئی شکایت ہوتی تھی عوامی لیول پہ تو اس کے مطلب شکایت کا مطلب جائزہ لینا، مطلب اس کا بادشاہ کو بھی اس حوالے سے مطلع رکھنا، اور باہم جو ہے اطلاعات پہنچانا، اور ان کی بےخونی کرنا، سزا جزا کا یہ کسی قسم کی کوئی سمجھیں کہ کرپشن ہو گئی اور مالی حوالے سے یا اخلاقی حوالے سے یا دیگر مسائل جو کہ حکومتی عہدہ دار ہوتے تھے ان کے اوپر وہ نگاہ رکھتے تھے، ان کا حساب کتاب کا وہ عمل کرتے تھے۔ اسی طرح میر آتش تھا جو توپ خانہ تھا مرکزی کہہ لیں کہ مغلیہ حکومت کا، اس کا ایک میر آتش ہوتا تھا، اور وہ نئی توپیں ڈھالنا، مطلب نئی توپیں بنانا، وہ اس کا تھا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اگر کہیں قلعوں کا محاصرہ کر دیا جاتا تھا جنگ کے دوران تو وہ توپوں کی نگرانی کرتا تھا، اس کے امور کا وہ خیال رکھتا تھا، اور بارود اور گولے کے حوالے سے جو ہے ان کی خیال رکھنا، ان کا حساب کتاب رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک میر آتش کا وہ کام ہوتا تھا۔ اسی طرح دیوان برید تھا، یہ ڈاک کا بڑا کہلاتا تھا، ہر چوکی جو مختلف صوبوں میں اور مختلف 5 کلومیٹر پہ 10 کلومیٹر پہ بنائی گئی تھی، اس پہ ہر کارے کھڑے ہوتے تھے، تازہ دم گھوڑے سوار جو ہے وہ فوراً کوئی بھی خبر ہوتی تھی، کوئی بھی ڈاک اور پیغام ہوتا تھا بادشاہ کا، وہ صوبوں لیول تک پہنچانے کے لیے یا دیگر ملکوں کی طرف بھیجنے کے لیے وہ فوراً جو ہے وہ پیغام رسانی کا اور ڈاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بہت کم وقت میں جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ یہ مطلب ایک قسم کا دیوان برید کہلاتے تھے، ڈاک کا وہ کہتا تھا۔ پھر 12واں جو ایک کہہ لیں کہ انتظامی عہدہ تھا وہ دار الضرب کہلاتا تھا، یا ٹکسال اس کو بولتے تھے۔ یہ سکے مطلب ڈھالتے تھے، سکے بناتے تھے، سکوں کے اوپر جو ہے ایک سائڈ سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس کلمہ طیبہ کے ساتھ جو ہے چاروں جو مسلمانوں کو جو ہے خلفائے راشدین تھے، پہلے مطلب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نیچے خلفائے راشدین جو کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نام لکھا ہوتا تھا۔ پھر دوسری سائڈ پہ جو ہے بادشاہ کا نام لکھا ہوتا تھا، پھر بادشاہ کس سن میں جو ہے اس نے بادشاہت کا عہدہ سنبھالا ہے، اور ساتھ میں جو ٹکسال جس نے یہ سکہ بنایا ہے، ڈھالا ہے یا سکہ منقش کیا ہے، وہ ٹکسال جو ہے اس کا بھی نام اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ یہ مطلب ایک 12واں اہم کہہ لیں کہ عہدہ تھا جس کو وہ چلاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک سفری ٹکسال بھی ہوتی تھی جو کہ بادشاہ جہاں بھی جاتا تھا وہ اس کے ساتھ اپنے اس کو لے کے جاتا تھا، اس کا کہیں پہ بھی اگر مطلب پروگرام ہوتا تھا یا اس کا فائنل ہوتا تھا کہ یہاں کوئی سکہ
اس جگہ کے ساتھ منسوب یا کسی اہم واقعے کے ساتھ منسوب یا اہم ڈیٹ کے ساتھ منسوب کوئی بنانا پڑ جائے تو وہ سفری ٹکسال جو ہے وہ سکہ منعقد کرتی تھی وہ، اور اس کے جو عہدیدار ہوتا تھا، سربراہ ہوتا تھا، وہ وہاں پہ نئے سکے ڈالتا تھا اور بناتا تھا۔ یہ مطلب 12 عہدے تھے جو کہ مرکزی حکومت کو چلانے کے لیے مغلوں نے بنائے ہوئے تھے، اور انہی کے تحت آگے حکومت چلی، اور زیادہ تر انہی عہدوں کو، جس طرح شیر شاہ سوری نے کچھ سلاطین دہلی سے عہدوں کو لیا، اور پھر شیر شاہ سوری سے مطلب مغلوں نے سلاطین دہلی سے کچھ عہدے لیے، پھر مغلوں سے جو ہے شیر شاہ سوری نے نئے عہدے بھی بنائے اور کچھ مغلوں کے عہدے رکھے۔ اسی طرح کچھ مغلوں نے سلاطین دہلی پھر اپنے مخصوص عہدے بنائے اور کچھ شیر شاہ سوری کے عہدوں کو بھی برقرار رکھا۔ تو اسی طرح مغلوں کے پھر عہدوں اور حکومتی جو ڈھانچہ تھا اور عہدے تھے چلانے کے حکومت کو، اس کو انگریزوں نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ برقرار رکھا۔ تو ان اہم عہدوں کو اور اس سارے اس کو آپ مطلب نیٹ کاپی پہ جو ہے وہ لکھیں گے بھی صحیح، اور اہم پوائنٹس کو مطلب یاد دہانی بھی اور مطلب ذہن نشین بھی کریں گے، تاکہ جو آگے انشاءاللہ اسکول کالجز کھل جائیں گے 15 ستمبر کے بعد یا 1 اکتوبر تک، تو پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ ریویژن بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے سلسلہ ہوگا، کیونکہ کلاس کا ماحول تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اس کا یہ نعم البدل نہیں ہے، لیکن کافی حد تک آپ جس طرح بھی امتحان بھی دے رہے ہیں تو کافی حد تک آپ کا جو نقصان ہے تعلیمی وہ کم سے کم کرنے کی ہمارے ادارے کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔